दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, आपकी हर वो जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जिसकी आपको चाहत है, और आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सेहतियाब रहें। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत से खौफनाक राज छुपे हैं, जिनमें से एक जिन्नात भी है, जो एक हकीकत है। वैसे तो ये हमारी आंखों से ओझल रहते हैं, लेकिन जब चाहते हैं खुद को हमारे सामने जाहिर कर देते हैं। जब कभी इंसानों का सामना जिन्नात से होता है तो जिन्नात कभी लोगों को खौफनाक, दिल दहला देने वाली शक्ल में नजर आते हैं, और कभी किसी जानवर या इंसानी शक्ल में। ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं कि जब इंसानों को जिन्नात इंसानी शक्ल में नजर आए तो इनके कद काफ़ी छोटे थे। ऐसा ही एक दुनिया के पोशीदा राज से पर्दा उठाता वाक़या हमें शमीम अख्तर ने रावलपिंडी से भेजा है। शमीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर शमीम अख्तर की ये आप भी थी, हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शमीम अख्तर है। मैं रावलपिंडी की रिहायशी हूँ। आज जो ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे साथ मेरे बचपन में पेश आया। ये वाक़या तकरीबन सन 1995 में मेरे साथ पेश आया। इन दिनों मेरे स्कूल की छुट्टियाँ थीं। जब भी मेरे स्कूल की छुट्टियाँ हुआ करती थीं तो मैं अपने गांव ददियाल चली जाया करती थी। तो मैं जब इस दफ़ा भी मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो अपने चाचों के साथ अपने ददियाल गांव जा रही थी। हमारे गांव के रास्ते में एक कस्बा आता था। यहाँ हमें बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करना था। चाचू ने मुझे एक जगह बिठाया और कहा कि मैं यहाँ से फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह ले आता हूँ। इस वक्त गांव का माहौल और हालात इतने ख़राब नहीं थे, ज़्यादा ख़तरे और परेशानी वाली बात नहीं थी। चाचू ने मुझे एक जगह बिठाया और सामने बनी दुकानों से सब्जियां और फ्रूट वगैरह लेने चले गए। इस गांव में ज़्यादा आबादी नहीं थी। जहां मैं बैठी थी, यहाँ एक तरफ तो कुछ दुकानें थीं और दूसरी तरफ काफ़ी दूर तक बहुत बड़ा खाली मैदान और वीराना था। यहाँ पर जगह जगह पर छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई थी। मैदान में खुश्क मिट्टी होने की वजह से हवा के साथ ये मिट्टी सारे मैदान में इधर उधर उड़ रही थी। एकदम से काफ़ी सारी धूल मिट्टी मेरी तरफ उड़ती हुई आई। मैंने अपनी आंखों पर अपना दुपट्टा रख लिया कि कहीं मिट्टी मेरी आंखों में न चली जाए। जब मैंने दुपट्टा हटाकर देखा तो वहाँ एक काफ़ी छोटा, तकरीबन 2 फीट का, उधेड़ उम्र का एक अजीब सा इंसान खड़ा था। हालांकि अभी 1 सेकंड पहले यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। इसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने दिल में सोचा कि कोई इतना छोटा भी इंसान हो सकता है। इसका चेहरा और हुलिया काफ़ी अजीब सा था। मैंने घबराकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जब मैंने तजस्सुस में दोबारा इसकी तरफ देखा तो ना जाने मुझे क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया। इस 2 फीट के बोने ने मेरा हाथ पकड़ा और खाली ग्राउंड की तरफ मुझे लेकर चलने लगा। मैं बस इसके पीछे पीछे चले जा रही थी।
میں اس کے پیچھے کیوں چل رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میں سے اپنا ہاتھ نہیں چھٹوا رہی تھی۔ وہ 2 یا 2.5 فٹ کا بونا میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ہپنوٹائز ہو گئی ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ چلتے چلتے کافی دور آ گئی تو اس خالی میدان میں میرے چاروں طرف کافی تیز ہوا کے ساتھ بہت زیادہ دھول مٹی اڑنا شروع ہو گئی۔ دھول مٹی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے اپنے چاروں طرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے چاچو اور دکانیں سب میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہپنوٹائز ختم ہو گیا ہو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس 2 فٹ کی مخلوق سے پوچھا، آپ کون ہو اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس مخلوق نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ ہونے کا اشارہ کیا اور اشارے سے کہا کہ چپ چاپ میرے پیچھے چلتی رہو۔ اس کے یہ کہنے کے بعد میں دوبارہ اس کے زہر میں جکڑ گئی اور چپ چاپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد خالی میدان ختم ہو گیا اور پھر جنگل شروع ہو گیا۔ یہ جنگل بالکل ویرانے میں تھا، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ہم چلتے چلتے ایک ندی کے پاس پہنچے تو مجھے آوازیں آنے لگی جیسے یہاں کوئی شادی ہو رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ اس جنگل بیابان میں آخر شادی کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جا رہے تھے وہ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ایک کافی بڑے گول دائرے نما ایک جگہ تھی۔ وہاں جو مخلوق یہاں مجھے لے کر آئی تھی اس طرح کی اور اسی قد کی بہت سارے لوگ موجود تھے، جن میں لڑکے، لڑکیاں، عورتیں اور اسی طرح کے ادھیڑ عمر کے آدمی اور بوڑھے اور بوڑھیاں اس دائرے میں موجود تھی۔ اس دائرے میں آ کر اس مخلوق نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی آبادی میں اپنے لوگوں میں آ گیا ہو۔ اس مخلوق نے جہاں میرا ہاتھ چھوڑا تھا وہاں پر اسی کے قد کا ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی خوف زدہ اور حیران تھی۔ اس بوڑھے نے کہا، بیٹی آپ پریشان نہ ہو، آج میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں نے آپ کو وہاں بس اسٹاپ پر کھڑا دیکھا تو مجھے آپ بہت پیاری بچی لگی، اس لیے میں نے آپ کو بلانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ آپ کو یہاں لے آئے۔ آپ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جاؤ، پھر میرا یہ بیٹا آپ کو واپس وہیں چھوڑ آئے گا جہاں آپ کھڑی تھی۔ میں تو پہلے ہی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ سرپرائز اور خوفزدہ تھی۔ میں ان بزرگ کو کوئی جواب کیا دیتی؟ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ اتنے میں ایک بہت خوبصورت کرسی لائی گئی اور ان بزرگ نے کہا، بیٹی آپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں وہاں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی وہ بھی 2 فٹ کی تھی اور بہت زیادہ پیاری دلہن بنی ہوئی تھی۔ دلہا بھی 2 یا 2.5 فٹ کا ہی تھا۔ سب لوگ وہاں خوشیاں منا رہے تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ ہر طرف دل کو لبھا دینے والی خوشبو ہی خوشبو تھی اور ایک عجیب سا نور ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ میں حیران اور پریشان بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون لوگ ہیں اور یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سب میرے لیے سب ان ایکسپیکٹڈ تھا۔
یہ سب میرے ساتھ غیر متوقع طور پر ہو رہا تھا۔ پھر ان بزرگ نے کہا، اس بچی کو کھانا دو۔ پھر میرے سامنے کھانا لگایا گیا۔ میرے سامنے ایک ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کس قدر لذیذ کھانا تھا جو میں نے وہاں کھایا۔ میں نے زندگی میں آج تک نہ کبھی ایسا کھانا دیکھا، نہ ایسا ذائقہ چکھا۔ میں زندگی بھر وہ ذائقہ بھول ہی نہیں سکتی۔ وہ سب میری بہت زیادہ خاطر مدارت کر رہے تھے اور مجھے بیٹی کہہ رہے تھے۔ جب وہ مجھے بیٹی کہتے تو مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ ان کا اتنا پیار دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ میرے دادا ابو کے جاننے والے ہوں، کیونکہ گاؤں میں تو ویسے بھی ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آتا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ تو میں نے کبھی زندگی میں ہی نہیں دیکھے۔ ایسے کئی خیالات میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت میرا ذہن ایک بچی کا ذہن تھا۔ میں اس وقت یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ میں کس مخلوق کی شادی میں آ گئی ہوں۔ اس کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ان بزرگ نے کہا، بیٹی، آپ کے واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جاؤ بیٹا، اس کو واپس چھوڑ کر آ جاؤ۔ میں واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کے ساتھ جو ایک بوڑھی خاتون موجود تھی، انہوں نے کہا، اس پیاری بچی کو کوئی تحفہ دے کر بھیجو۔ انہوں نے مجھے ایک بلیک پیکنگ میں ایک تحفہ دیا اور کہا کہ بیٹا اس کو گھر جا کر اپنی والدہ کے سامنے کھولنا۔ اس کے بعد دوبارہ اس 2 فٹ کی مخلوق نے میرا ہاتھ پکڑا جو پہلے مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میں دوبارہ ہپنوٹائز ہو گئی۔ وہ مجھے تھوڑا سا آگے لے کر چلا تو ایک دم سے میری چاروں طرف ایک عجیب سی دھول، مٹی اور گرد و غبار اڑنے لگا اور بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ تو میں صرف 2 سیکنڈ میں ہی واپس بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جہاں میرے چاچو جان مجھے چھوڑ کر گئے تھے اور جہاں سے وہ 2 فٹ کی مخلوق مجھے لے کر گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں حیران تھی۔ میرے چاچو بھی ابھی سامنے دکانوں پر کھڑے فروٹ وغیرہ ہی لے رہے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ لیکن جہاں سے میں ابھی ہو کر واپس آئی تھی وہاں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سارا دن گزر گیا ہو۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، لیکن پھر جب میری نظر اپنے ہاتھ میں موجود اس تحفے پر پڑی جو مجھے دیا گیا تھا تو یہ تحفہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سچ مچ ہوا ہے، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں اپنی دادی کے گھر اپنے چاچو کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے وہ گفٹ وہاں کسی کو نہیں دکھایا، نہ کھولا، اور اپنے بیگ میں ہی رکھے رکھا، کیونکہ ان بزرگ مخلوق نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ گفٹ اپنی امی کے سامنے جا کر کھولنا۔ جب میں واپس اپنے گھر پہنچی تو میں نے امی کو وہ سارا واقعہ سنایا۔ میری امی نے کہا، بیٹا تم کسی غیر مرئی مخلوق کی شادی میں گئی تھی، شکر ہے کہ وہ اچھے تھے۔ اس مخلوق میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں جو لے کر گئے وہ اچھے تھے، اگر خدا نہ خواستہ برے ہوتے تو وہ تو انسان کو جان سے بھی مار دیتے۔ میں نے کہا کہ امی انہوں نے مجھے گفٹ بھی دیا ہے اور کہا تھا کہ اپنی امی کے سامنے جا کر کھولنا۔ میری امی میری یہ بات سن کر بہت خوش اور حیران ہوئی کہ اس مخلوق نے مجھے گفٹ بھی دیا ہے۔
جب میں نے وہ گفٹ کھول کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت اور قیمتی شال تھی۔ وہ شال ابھی تک میرے پاس ہے۔ میں نے ایک پل بھی اس شال کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ جو بھی کوئی اس شال کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک دن میں تجسس میں وہ شال راول پنڈی صدر میں موجود دوپٹوں کی کامران مارکیٹ میں لے کر گئی کہ دیکھوں ایسی شال مارکیٹ میں ملتی بھی ہے یا نہیں۔ دکاندار نے جب وہ شال دیکھی تو حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے آج تک کبھی ایسا فیبرک اور ایسا مٹیریل اور اتنی خوبصورت بناوٹ نہیں دیکھی۔ کچھ دکانداروں نے تو کہا کہ اگر یہ ہم کہیں سے امپورٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اگر کہیں سے مل بھی جاتی ہے تو ہمارا خیال ہے کہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ وہ دکاندار مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیں میم، آپ نے یہ کہاں سے خریدی؟ کیونکہ ہم نے تو آج تک ایسا مٹیریل اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی جیولری بھی اتنی سنبھال کے نہیں رکھتی جتنی اس شال کی حفاظت کرتی ہوں۔ میں وہ شال جہاں بھی پہن کر جاتی ہوں تو سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنا اچھا تحفہ ملا اور تحفہ دینے والی وہ مخلوق اتنی اچھی ملی۔ میری دعا ہے کہ وہ جدھر بھی ہوں اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور سلامتی دے۔ میری جنات میں بہت دلچسپی ہے۔ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اگر جنات ملے تو نیک ملے۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات پسند ہیں، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا یہ واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔